कंफ्यूज हो गए। उनको तो पहरा देने के लिए वहां पर रखा गया था, उनको तो जागना चाहिए था, और फिर उनसे झूठ बुलवाया गया कि तुम कह देना कि हम सो गए थे। और अगर आप सो गए थे तो आपको कैसे पता कि वो यीशु के शागिर्द ही थे जो लाश चुराने आए थे। आप सबकी खिदमत में सलाम। एक बार फिर SPS बाइबल टीवी के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम पास्टर दरमियान सादिक है और मेरा ताल्लुक रेमा असेंबली से है, और मैं शुक्रगुजार हूँ SPS बाइबल टीवी वालों का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबकी खिदमत में खुदा का कलाम पेश कर सकूं। पिछले मैसेज में हमने यीशु मसीह की तदफीन के बारे में हकायक जो थे उनको बयान किया। अब उसकी तदफीन के हवाले से हम यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक बात करेंगे। आए मत्ती की अंजील और उसके 28वें बाब में से देखें। 28वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। खुदा के कलाम में जो लिखा है, और सब के पहले हफ्ते के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदाबंद पड़ा था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आए दुआ करें। मेहरबान खुदा जलाल के अब्दी बादशाह लश्कर के खुदा, आज का पैगाम ये कलाम तेरे जलाल के लिए हो। मैं अपने आप को पीछे करता हूं और खुदा तू आ गया, और खुदा सारी इज्जत और सारा जलाल तुझे मिले, और सुनने वाले ए खुदामंद बड़ी बरकत पाएं और यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, मेरा टॉपिक है यीशु मसीह की तदफीन और उसके जी उठने के हकायक। यीशु मसीह की तदफीन और उसका जी उठना जो है, ये हकायक पर मबनी बातें हैं। हमने तदफीन को बयान किया, अब मैं उसके जी उठने के हकायक बयान करूंगा। मेरा जो पहला नुक्ता है वो है भारी पत्थर का कब्र पर से लुढ़कना। जब औरतें तड़के ही सुबह सवेरे, जबकि अभी अंधेरा ही था, तो परेशान थी और आपस में बातें कर रही थी कि इतना भारी पत्थर है, और जब हम यीशु मसीह के बदन पर खुशबुएं मलने के लिए जाएंगी तो कौन उस भारी पत्थर को हमारे लिए वहां से हटाएगा, क्योंकि ये एक भारी पत्थर था, जिस तरह के खरास का पत्थर होता है, और उससे बड़ा पत्थर था, और ये झरी के अंदर था। इसलिए इसको निकालना जो था वो बहुत ही
مشکل تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پتھر جو تھا وہ خود بخود ہٹ گیا تھا اور وہاں پر موجود نہیں تھا، اور قبر کا جو دروازہ تھا اس کا جو منہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، اور یہ ایک بہت ہی بڑا ثبوت تھا کہ پتھر جو تھا وہ خود بخود ہٹ گیا تھا۔ اور وہ کیسے ہٹا تھا، وہ کس نے ہٹایا تھا، یہ سارے سوالات جو ہیں یہ غور و خوض کرنے والے سوالات ہیں، اور اگر کوئی شخص ان سوالات پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ پتھر جو تھا یہ خدا کی قدرت سے وہاں سے ہٹا تھا، اور ہم اس بات کی حقیقت کو جان لیں گے۔ اور اس کے بعد جو دوسری حقیقت ہے وہ یوں ہے کہ بھونچال آیا تھا، اور یہ بھونچال جو آیا تھا یہ اس فرشتے کی وجہ سے آیا تھا جو آسمان سے اترا تھا، اور جب وہ اترا تو اس نے فرشتے نے قبر کے منہ سے پتھر کو لڑکا دیا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، اور فرشتے کے لیے اتنے بڑے پتھر کو ہٹانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا پروف ہے اور گواہی ہے کہ خدا نے آسمان پر سے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ وہ پتھر کو ہٹا دے، اور پتھر کو اس لیے ہٹایا گیا تاکہ عورتیں آئیں اور اندر داخل ہوں اور خالی قبر کو دیکھیں، اور یہ ایک یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ثبوت تھا۔ پتھر اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ یسوع مسیح قبر سے باہر نکل سکے، کیونکہ اگر پتھر موجود بھی ہوتا تو وہ اس کے پتھر کے سمیت بھی باہر آ سکتا تھا، لیکن پتھر کو اس لیے ہٹایا گیا تاکہ عورتیں اندر جا کر دیکھ سکیں۔ تیسری جو حقیقت ہے وہ یوں ہے کہ رومی پہرے دار جو وہاں پر پہرا دے رہے تھے وہ چمکدار پوشاک میں ملبس اس نورانی ہستی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ وہاں پر خدا کی قدرت اور جلال اس طرح سے چھا گیا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور وہ جو پہرے کے لیے بھیجے گئے تھے اور وہ جن کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ جاگتے رہیں اور یسوع مسیح کی لاش کو چوری ہونے سے بچائیں، جب آسمان سے فرشتہ آیا، بھونچال آیا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے بے ہوش ہو جانے کا اور سورج جیسی لائٹ کے چمکنے کا اور خدا کی حضوری کا اور فرشتے کی موجودگی کا بھی ایک بہت بڑا یہ ثبوت ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھیں تو متی بیان کرتا ہے کہ پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں کو بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا کہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چورا لے گئے۔ متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ میرے عزیزو، پہرے داروں کے جھوٹ کے متعلق جو ہیں وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اگر شاگرد جو ہیں وہ لاش چرانے آئے تھے تو انہوں نے بھاری پتھر کیسے ہٹایا؟ کیا پتھر ہٹاتے وقت ان کے کام کرنے سے بالکل ہی شور نہ ہوا؟ اور اس دوران پہرے دار اتنی گہری نیند میں تھے کہ ان کو بالکل ہی جاگ نہ آئی اور وہ سوتے ہی رہے۔
تو جب شاگرد جو تھے وہ لاش چرانے کے لیے آئے تھے تو کیا وہ اتنے تیز تھے اور انہوں نے اتنی پھرتی سے لاش چرائی کہ چرا کر جلدی سے چلے گئے؟ میرے عزیزو، کچھ نہ کچھ وقت تو لگا ہی ہوگا، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کتنے لوگ تھے، یا 12 کے 12 تھے، یا اس سے کم تھے، یا اس سے زیادہ تھے۔ وہ آئے اور لاش کو چوری کر کے لے گئے۔ تو یہاں پر پہرے داروں کو جو پیسے دے کر ان سے کہا گیا کہ تم جھوٹ بولو، ان کا جھوٹ جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پہرے دار کیوں سو گئے؟ ان کو تو پہرا دینے کے لیے وہاں پر رکھا گیا تھا، ان کو تو جاگنا چاہیے تھا، اور پھر ان سے جھوٹ بنوایا گیا کہ تم کہہ دینا کہ ہم سو گئے تھے۔ اور اگر آپ سو گئے تھے تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ یسوع کے شاگرد ہی تھے جو لاش چرانے آئے تھے؟ اس لیے یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے تھے، اور وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقت کو دراصل چھپا رہے تھے، اور وہ سچ کو کہنا نہیں چاہتے تھے، وہ سچ کو برداشت کر نہیں پا رہے تھے۔ حقیقت میں یسوع مسیح فوق الفطرت طریقے کے ساتھ جی اٹھے تھے، وہ قبر سے باہر آ گئے تھے، اور یہودی اور فقی اور فریسی اور سردار کاہن جو تھے وہ حقیقت کو چھپا رہے تھے، وہ حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ اور جو چوتھی حقیقت ہے وہ ہے فرشتے کی شہادت۔ میرے عزیزو، فرشتے بھی یہاں پر شہادت دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ فرشتے وہ ہستیاں ہیں جو خدا کے سامنے رہتے ہیں، اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں۔ فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتے، فرشتے خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں، فرشتے خدا کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اس لیے آسمان جو ہے وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھے ہیں اور قبر سے باہر آ گئے ہیں۔ اور متی کی انجیل اور اس کے 28 باب کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے، فرشتے نے ان سے سوال کیا کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرشتے جانتے تھے، اس ساری حقیقت کو جانتے تھے، اور انہوں نے گواہی دی کہ یسوع مسیح قبر سے جی اٹھا ہے۔ اور 5ویں جو حقیقت ہے وہ یسوع مسیح کی خالی قبر کے بارے میں ہے۔ قبر کا خالی ہونا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ قبر کے اندر کا ماحول گواہی دے رہا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور یہ واحد قبر ہے جو خالی ہے۔ باقی تمام مردے اور ان کی لاشیں ابھی تک ان کی قبروں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن یسوع کی قبر جو ہے وہ خالی ہے، اور یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ شواہد بتا رہے ہیں کہ لاش چوری نہیں ہوئی، بلکہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ قبر کے باہر کا ماحول، بنچال اور پہرے داروں کا بے ہوش ہو جانا، اور فرشتوں کا گواہی دینا، اور پتھر کا قبر کے منہ سے لڑ کر دور چلے جانا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس لیے قبر کے اندر کا ماحول اور قبر کے ارد گرد کا ماحول جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو چھٹی حقیقت ہے وہ جو رومال تھا وہ لپٹا ہوا ایک طرف پڑا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح بڑی تسلی کے ساتھ اس قبر میں سے نکلے تھے، اور وہ رومال وہ رومال تھا جو یہودی لوگ جب مردے کو دفن کرتے تھے تو سوتی پٹیوں میں اس کی ڈیڈ باڈی کو لپیٹتے تھے،
اور اس کے سر پر ایک رومال جو تھا وہ باندھ دیتے تھے، اور یہ وہی رومال تھا، اور یہ رومال ایک طرف لپٹا پڑا تھا۔ اگر لاش چوری ہوتی تو افراتفری اور بے چینی کے کئی نشانات وہاں پر نظر آتے، لیکن قبر کے اندر بالکل ہر چیز جو تھی وہ ترتیب کے ساتھ تھی، اور رومال لپٹا پڑا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح بڑی تسلی کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے۔ اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو ساتویں حقیقت ہے، یسوع مسیح کا جو کفن تھا وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، اور ترتیب سے پڑا ہوا تھا۔ اس کو اتارنے کی یا اس کو کھینچنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اگر یسوع مسیح کی لاش کو چوری کیا جاتا تو کفن وہاں پر نہ ہوتا، بلکہ لاش چوری کرنے والے کفن کو بھی ساتھ لے جاتے اور دور جا کر اس کو اتارتے۔ کیونکہ وہ جلدی میں تھے، اس لیے وہ وہاں پر کفن اتارنے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس کفن میں سے معجزانہ طریقے کے ساتھ نکلے۔ آج بھی یہ کفن کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کفن پر یسوع مسیح کی شبیہ بھی موجود ہے، اور اس کفن پر بالکل کوئی بھی کسی قسم کی افراتفری کے نشانات نہیں ہیں، سلبٹیں نہیں ہیں۔ یہ بالکل سیدھا جیسے خداوند یسوع مسیح لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں سے آرام کے ساتھ اس میں سے نکل گئے، کیونکہ ان کو کفن ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مکمل خدا تھے، اور وہ فوق الفطرت طریقے کے ساتھ کفن میں سے باہر نکل آئے، اور کفن جو تھا وہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پائیدار باتیں ہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بہت سے شواہد ہیں، حقائق ہیں، اور اس کا دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا بہت بڑی حقیقتیں ہیں۔ اور کلام مقدس میں اس کے دفن ہونے کے متعلق نبوتیں کی گئی تھی۔ یسوع مسیح نے خود بھی نبوت سے بتایا تھا کہ وہ مریں گے، دفن ہوں گے، اور پھر جی اٹھیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور نبیوں نے بتایا تھا، اور بائبل مقدس میں جس طرح سے یہ واقعہ حقیقت میں پیش آیا ویسے ہی لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں تو زندہ یسوع کے پاس آئیں، زندہ یسوع پر ایمان لائیں، اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا بیٹے پر ایمان لا کر زندہ اور حقیقی خدا سے ملیں، اس کو پہچانیں، اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ خدا زندہ خدا، جتنی میری بہنوں نے اور جتنے میرے بھائیوں نے اس کلام کو سنا ہے اور دیکھا ہے، خدا ان سب کو برکت دے، اور ان کی زندگی میں زندہ یسوع آئے، اور وہ زندہ یسوع کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں اور بہت برکت حاصل کریں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا تعلق ریما اسمبلی سے ہے۔ ایس پی ایس بائبل
चैनल के तवसत से मैं आप सबको ईस्टर मुबारक कहता हूँ। ईस्टर की खुशियाँ आप सबको और आपके घरानों को बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद यीशु मसीह इस ईस्टर पर, ईद क़यामत और मसीह पर आपको बहुत सी बरकत से नवाजे। आप जिंदा मसीह का अपनी जिंदगी में तजर्बा करें और खुद भी जिंदा मसीही कहलाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी और मेरे घराने और मेरे चर्च रेमा असेंबलीज की तरफ से ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।